मैं हमेशा सोचती थी कि आखिर हर बार कुर्बानी सिर्फ लड़की ही क्यों देती है। मेरी जिंदगी का फैसला भी दूसरों ने कर लिया था, मगर किसी ने एक लम्हे के लिए भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। पूरा खानदान चाहता था कि मेरा निकाह एक ऐसे शख्स से हो जाए जिसका नाम सुनते ही मेरे चेहरे के तासुरात बदल जाते थे। मेरी नजर में वो हद से ज्यादा संजीदा, खामोश और सख्त मिजाज इंसान था। मैं अपनी अम्मी शाइस्ता बेगम के सामने दिल का सारा गुबार निकालते हुए बोली, आखिर पूरे खानदान में मेरे लिए वही शख्स रह गया था। मैं किसी सूरत इस खुश्क मिजाज इंसान से निकाह नहीं करूंगी। अम्मी ने फौरन घबराकर मुझे खामोश कराने की कोशिश की। वो बार बार कह रही थी कि अगर नाना जान ने मेरी बातें सुन ली तो घर में कयामत आ जाएगी। मगर इस वक्त मेरे अंदर बरसों का दबा हुआ गुस्सा बाहर आ रहा था। मैंने बेख्तियार कह दिया, हर बार मुझे ही क्यों चुप कराया जाता है। आप सबको मेरी खुशी से ज्यादा अपनी जिद अजीज है। जाकर साफ साफ बता दीजिए कि मैं इस शख्स से निकाह नहीं करना चाहती। वो कभी मुस्कुराता भी है। हर वक्त ऐसे लगता है जैसे पूरी दुनिया से नाराज हो। न इसे किसी के जज्बात की परवाह है, न मोहब्बत का अंदाज आता है। ऐसे इंसान के साथ सिर्फ कोई मजबूर लड़की ही जिंदगी गुजार सकती है। मैं अपनी ही बातों में इतनी मगन थी कि मुझे एहसास ही ना हुआ। अम्मी कब खामोशी से कमरे से बाहर जा चुकी थी। दरवाजे पर एक वजूद खामोशी से खड़ा मेरी एक बात सुन रहा था। वो साहिल मिर्जा था, उम्र में मुझसे तकरीबन 10 बरस बड़ा, कमकू मगर बावखर शख्सियत का मालिक। चंद घंटे पहले ही दादी अम्मा ने इसके सामने मेरे रिश्ते की बात रखी थी, लेकिन इसने ये कहकर सोचने के लिए वक्त मांग लिया था कि मैं अभी बहुत कम उम्र और नादान हूँ। वो खुद भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था, मगर मेरी जबान से अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर इसके चेहरे पर खामोश गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैं अब भी रुके बगैर बोले जा रही थी। मैंने गुस्से में कहा, जो भी हो जाए मैं इस चलते फिरते खानून से कभी निकाह नहीं करूंगी। जैसे ही मैं पलटी, मेरे कदम वही रुक गए। मेरे सामने साहिल खड़ा था। इसकी गहरी नजरें सीधी मेरी आंखों में प्योसत थी। मेरे गले में जैसे आवाज ही अटक गई। बाहर जोर से बादल गरजे और मेरे दिल की धड़कन भी इसी शोर के साथ बेकाबू होने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ा और निहायत संजीदा लहजे में बोला, अभी जो कुछ कह रही थी एक बार फिर कहे। इसकी आवाज बुलंद नहीं थी, मगर इसके लहजे की सख्ती ने मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हटा दिए। मैंने हिम्मत करके नजरें चुराई और धीमी आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। इसने नाराजी से पूछा, तुम्हारी उम्र इन फजूल बातों में पड़ने की है? मैं खौफ के बावजूद खामोश न रह सकी और बोल पड़ी, मेरी उम्र तो अभी निकाह की भी नहीं, मगर किसी को ये बात नजर नहीं आती। मैं जितनी दूर हट रही थी इतनी ही कोशिश कर रही थी कि अपनी हिम्मत बरकरार रख सकूं। हालांकि मेरी लरजती हुई आवाज मेरा खौफ जाहिर कर रही थी। साहिल ने चंद लम्हे मुझे खामोशी से देखा, फिर गहरा सांस लेते हुए कमरे से बाहर निकलने के बजाय बुलंद आवाज में अम्मी को पुकारा। अम्मी घबराई हुई वापस आई तो इसने पुरसुकून मगर फैसलाकुन अंदाज में कहा, खाला जान, अगर सबकी यही ख्वाहिश है तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। आज ही बुजुर्गों से अपनी रजामंदी का इजहार कर देता हूँ। आप तैयारी शुरू कर दें। इसकी बात सुनते ही मेरे वजूद से जैसे जान निकल गई। मैं फौरन इसके करीब आकर बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं ये निकाह नहीं करूंगी। इसने एक लम्हा मेरी तरफ देखा, फिर निहायत मजबूत लहजे में कहा, अब इस फैसले को मजीद बहस का मौजूद मत बनाए। इसकी आंखों में अजीब सा अज़म था, जैसे वो कोई फैसला दिल से नहीं बल्कि हालात की वजह से कर रहा हो। वो ये कहकर बाहर चला गया और मैं बेबसी से अम्मी की तरफ मुड़ी। आंखों से आंसू बहते हुए मैंने रंधी हुई आवाज में कहा, अम्मी, खुदा के लिए मुझे इस इंसान के साथ पूरी जिंदगी मत बांधे। मेरी बात मुकम्मिल भी ना हुई थी कि अम्मी का हाथ मेरे गाल पर आ लगा। मैं हैरत, दुख और बेयकीनी के आलम में इन्हें देखती रह गई। इसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरी आजमाइश अभी शुरू हुई है, मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सा एहसास भी जाग उठा था कि आने वाले दिन मेरी जिंदगी का रुख वहां ले जाएंगे जहां जाने का मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। तबस्सुम बेगम की आवाज दुख, बेबसी और बरसों की थकन से लरज रही थी। वो नम आंखों के साथ मुझे देखते हुए बोली, तुम बस अपनी बेवा माँ की इज्जत को लोगों की बातों का निशाना बना दो, शायद यही बाकी रह गया है।
کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اس دن کے لیے بیٹی مانگی تھی؟ ان کی ہر بات میرے دل پر بوجھ بن کر گر رہی تھی۔ ابو کے انتقال کے بعد ہماری دنیا جیسے ایک لمحے میں بدل گئی تھی۔ میں صرف 5 برس کی تھی اور امی بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ ان کے مائکے میں صرف ایک بھائی تھا، مگر اس نے بھی اپنی بیوی کی مرضی کے آگے سر جھکا دیا اور ہمیں اپنے گھر میں جگہ دینے سے انکار کر دیا۔ بے سہارا ہو کر امی مجھے ساتھ لے کر دوبارہ اپنے سسرال آ گئی تھی، جہاں دادا جان نے اپنی خواہش سے حویلی کا ایک حصہ ان کے نام کر دیا تھا تاکہ ہمیں چھت نصیب ہو سکے، اگرچہ وہ سب کچھ ہمارا حق تھا۔ مگر امی نے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، وہ ہمیشہ اپنی خودداری کو ہر ضرورت پر ترجیح دیتی ہے۔ اس کے باوجود دادا جان ہر مہینے میرے نام ایک معقول رقم جمع کروا دیتے اور گھر کا تمام خرچ بھی خاموشی سے خود ہی اٹھاتے تھے۔ ابتدا میں انہوں نے چاہا تھا کہ ہم سب ایک ہی حصے میں رہیں، لیکن امی نے کسی پر بوجھ بننے کے بجائے الگ رہنا مناسب سمجھا۔ پھر بھی دادا جان نے کبھی ہمیں تنہا محسوس نہیں ہونے دیا۔ اب انہوں نے اپنی سب سے بڑی خواہش یہ ظاہر کی تھی کہ میرا نکاح اپنے سب سے قابل اور ذمہ دار پوتے زیان شاہ سے کر دیا جائے۔ وہ اسے میرے مستقبل کا تحفظ سمجھتے تھے، مگر میں ان کی نیت کے بجائے صرف اس شخص کی سخت طبیعت دیکھ رہی تھی۔ امی کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور میری بھی ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے بولی، امی آپ روئے مت، اگر یہی آپ کی خوشی ہے تو میں یہ رشتہ قبول کر لوں گی، بس آپ ایسے مت روئیں۔ میری بات سن کر انہوں نے گہرا سانس لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا میں نے تمہارے لیے بہت مشکل وقت گزارا ہے۔ تمہارے ابو کے بعد میرے پاس نہ کوئی سہارا تھا نہ ٹھکانہ۔ اگر تمہارے دادا جان ہمارا ساتھ نہ دیتے تو شاید آج ہم کہیں کے نہ رہتے۔ میں نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور آہستگی سے کہا، لیکن امی ابو بھی تو اسی گھر کے بیٹے تھے، پھر آپ ہمیشہ یہ کیوں کہتی ہیں کہ ہم پر احسان کیا گیا؟ میری بات پر وہ چند لمحے خاموش رہی، جیسے برسوں سے دل میں چھپا راز زبان پر لانے کی ہمت جمع کر رہی ہو۔ پھر دھیرے سے بولی، تمہارے ابو نے اپنی زندگی میں اپنا حصہ لے کر الگ کاروبار شروع کیا تھا، مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ کاروبار مسلسل خسارے میں جاتا رہا اور انہی پریشانیوں نے ان کی صحت چھین لی۔ ایک دن دل کا دورہ پڑا اور وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ یہ حقیقت سن کر میرا دل جیسے بیٹھ گیا۔ میں نے کبھی اس زاویے سے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں خاموشی سے امی کے گلے لگ گئی۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ جن سہولتوں کو میں معمول سمجھتے رہی، ان کے پیچھے کسی کی خاموش قربانیاں اور محبت چھپی ہوئی تھی۔ میری ضد، میرا غصہ اور میری تلخ باتیں مجھے خود اپنی نظروں میں چھوٹا محسوس کرانے لگی۔ امی نے میرے گال پر محبت سے ہاتھ پھیرا، وہی گال جس پر کچھ دیر پہلے غصے میں تھپڑ مارا تھا۔ ان کی انگلیاں کانپ رہی تھی اور آنکھوں میں پچھتاوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں دوبارہ ان کے سینے سے لگ گئی۔ میں ابھی زندگی کی تلخ حقیقتوں سے ناواقف تھی۔ میری خواہش صرف اتنی تھی کہ میرا ہمسفر ایسا ہو جو میری بات سمجھے، کبھی مسکرا کر میری طرف دیکھے اور میرے خوابوں کو بھی اہمیت دے۔ زیان سے مجھے نفرت نہیں تھی، مگر اس کی خاموش اور سخت طبیعت مجھے ڈرا دیتی تھی۔ دوسری طرف زیان اپنے کمرے میں پہنچا تو جھنجھلاہٹ ابھی تک اس کے چہرے سے عیان تھی۔ اس نے کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا اور کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ بار بار میری کہی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اسے میری بے باکی، لاپرواہی اور بے تکلف لہجہ حد سے زیادہ ناگوار گزرا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ایسی ضدی اور بے قابو لڑکی کو آخر دادا جان نے اس کے لیے کیوں پسند کیا؟ اگر فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہوتا تو شاید وہ کبھی میری طرف دیکھتا بھی نہیں، لیکن اب چونکہ وہ اپنی رضامندی ظاہر کر چکا تھا، اس لیے اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا عزم پیدا ہو چکا تھا کہ وقت کے ساتھ وہ میرے اس باغی مزاج کو ضرور بدل دے گا، چاہے اس کے لیے کتنی ہی محنت کیوں نہ کرنی پڑے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ سیدھا دادا جان کے کمرے میں پہنچا اور نہایت سنجیدگی سے کہا، دادا جان میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اگر یہ رشتہ ہونا ہے تو پھر مزید انتظار کی ضرورت نہیں، میں چاہتا ہوں کہ نکاح آج ہی ہو جائے۔ اس کی بات سن کر دادا جان حیران رہ گئے۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹا وہ ابھی 18 برس کی ہوئی ہے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ زیان نے پرسکون مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا، یہ خواہش سب سے پہلے آپ کی تھی، اب یہی میری بھی خواہش ہے، نکاح بھی آج ہوگا اور رخصتی بھی آج ہی۔
اسی دوران اس کے والد حارث شاہ اور والدہ سائمہ شاہ بھی کمرے میں آ گئے۔ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جیسے اچانک لیے گئے اس فیصلے نے پورے گھر کا سکون بدل دیا ہو۔ مگر سب سے پہلے بے چینی زایان کی پھوپھی رابعہ بیگم کے دل میں تھی۔ شوہر کی بیماری کے بعد وہ اپنی بیٹی انوشا کے ساتھ اسی حویلی میں رہنے آ گئی تھی، اور دل ہی دل میں برسوں سے یہ خواب دیکھ رہی تھی کہ ایک دن انوشا اس گھر کی بہو بنے گی۔ زیان نے اچانک اس فیصلے نے ان کے سارے خواب ایک لمحے میں بکھیر دیے تھے۔ کمرے کے اندر نکاح کی تیاریوں پر گفتگو جاری تھی، جبکہ باہر حویلی کی فضا میں آنے والی طوفان کی آہٹ آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگی تھی۔ آخرکار زیان کی بات ہی سب نے مان لی۔ حویلی میں ایک عجیب سے خاموشی ہلچل شروع ہو گئی۔ ہر طرف جلدی جلدی نکاح کی تیاریاں ہونے لگی، جیسے وقت کسی کے لیے رکنے کو تیار ہی نہ ہو۔ بڑی اماں نے فوراً اپنے خاندانی صندوق سے نسلوں پرانے قیمتی زیورات اور نہایت نفیس عروس لباس میرے لیے بھجوا دیا۔ جب وہ سرخ لباس میرے سامنے رکھا گیا تو میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو اتر آئے۔ میں نے ہمیشہ اپنی شادی کے بارے میں نہ جانے کتنے خواب دیکھے تھے، مگر کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ سب کچھ اتنی خاموشی اور جلد بازی میں ہو جائے گا۔ امی نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے مجھے دلہن بنایا۔ وہ بار بار میرے چہرے کو محبت سے دیکھتی اور آنکھیں صاف کر لیتی۔ جب میری تیاری مکمل ہوئی تو انہوں نے میرے ماتھے کو چوما اور دھیرے سے بولی، مجھے معلوم ہے آج تم مجھ سے ناراض ہو، مگر ایک دن آئے گا جب تم خود کہو گی کہ میں نے تمہارے لیے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا۔ ان کی آواز میں یقین تھا، مگر میرے دل میں صرف بے شمار سوال تھے۔ میں خاموش بیٹھی اپنی قسمت کو قبول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دادا جان مولانا صاحب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ میرے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیا گیا۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی تو دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی۔ مولانا صاحب نے میرا نام لے کر زایان شاہ کے ساتھ نکاح کی پیشکش بڑھی اور حق مہر کی رقم بیان کی۔ چند لمحوں تک میرے لب خاموش رہے، پھر آنسو ضبط کرتے ہوئے میں نے آہستہ سے کہا، قبول ہے۔ 3 مرتبہ یہی الفاظ دہراتے ہی میرا رشتہ ہمیشہ کے لیے اس شخص سے جڑ گیا، جسے میں آج تک صرف ایک سخت مزاج انسان سمجھتی آئی تھی۔ نکاح مکمل ہوتے ہی ہر طرف مبارکباد کی صدائیں گونجنے لگی۔ لوگ دعائیں دے رہے تھے، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا خلا تھا۔ میں نے تو ہمیشہ اپنی شادی کو رنگیں خوشیوں اور ہنسی سے بھرا ہوا دیکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ پہلے منگنی ہوتی، پھر شادی کی تاریخ طے ہوتی، سہیلیوں کے ساتھ خواب سجاتی، مہندی کی رسم ہوتی، ہاتھوں پر خوبصورت نقش بنتے، نئی نئی تیاریوں کی باتیں ہوتی، مگر میری قسمت نے یہ سب لمحے مجھ سے چھین لیے تھے۔ میں نے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا تو دل بھر آیا۔ نہ مہندی کا رنگ تھا، نہ کسی رسم کی رونق۔ تب پہلی بار احساس ہوا کہ انسان اپنی خواہشوں سے لڑ سکتا ہے، مگر تقدیر سے نہیں۔ رخصتی کا وقت آیا تو امی نے مجھے سینے سے لگا کر بہت دیر تک دعائیں دی۔ ان کے آنسو میرے دوپٹے میں جذب ہوتے رہے اور میں اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ چند لمحوں بعد میں اس حویلی کے دوسرے حصے میں زایان کے کمرے تک پہنچاتی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نظریں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ پورے گھر کا سب سے وسیع اور خوبصورت کمرہ تھا۔ ہر چیز اپنی نفاست اور وقار کا پتہ دے رہی تھی۔ قیمتی فرنیچر، سادہ مگر شاہانہ سجاوٹ، اور ہر طرف ایک خاص سکون محسوس ہو رہا تھا۔ بڑی اماں نے مجھے بستر پر بٹھایا، محبت سے میری نظر اتاری اور بار بار اصرار کر کے دودھ اور جوس پلایا۔ ان کی شفقت دیکھ کر مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہونے لگی۔ میں ہمیشہ سمجھتی رہی تھی کہ وہ صرف رسم نبھاتے ہیں، مگر آج ان کی محبت میں کوئی بناوٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے آہستہ آہستہ پورے کمرے پر نظر دوڑائی۔ ہر چیز اپنی جگہ نہایت ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ اس کمرے سے صاف محسوس ہوتا تھا کہ اس کا مالک نظم و ضبط پسند کرنے والا انسان ہے۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر ایسا شخص میری طرح بے فکر اور شوق مزاج لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے پر کیوں راضی ہوا؟ کیا یہ صرف خاندان کی خوشی کے لیے تھا، یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی تھی؟ وقت گزرتا گیا مگر زایان واپس نہ آئی۔ جوں جوں رات گہری ہوتی جا رہی تھی، میرے دل کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ دن بھر کھئی ہوئی اپنی ہر بات مجھے ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے گا۔ رات کافی بیت چکی تھی جب کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ زایان خاموش قدموں سے اندر آیا۔
میں اب بھی دلہن کے لباس میں اس طرح بیٹھی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ایک لمحہ مجھے دیکھا، پھر ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ وہ خاموشی سے اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف رکھتا ہوا سامنے رکھے صوفے پر جا بیٹھا۔ چند لمحے وہ گہری نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، جیسے میرے چہرے کے پیچھے چھپے ہر احساس کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ہماری پہلی گفتگو شاید ہماری پوری زندگی کا رخ بدلنے والی تھی، مگر یہ فیصلہ ابھی وقت کے پردے میں چھپا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھی رہی، جبکہ زیان صوفے پر ٹیک لگائے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتا تھا، مگر محبت بھی نہیں کرتا تھا۔ اس نے یہ رشتہ کسی خواہش یا جذبات کے تحت نہیں، بلکہ یہ ایک ضد اور وقتی فیصلے کے نتیجے میں قبول کیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ میں حد سے زیادہ بے باک اور لاپرواہ ہوں، جو بغیر سوچے سمجھے اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتی ہے۔ دوسری طرف میں بھی اس کی خاموش طبیعت سے خوف زدہ تھی۔ کمرے میں اتنی گہری خاموشی تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا، مگر اس نے نہ کوئی سوال کیا اور نہ ہی میری طرف دیکھ کر کوئی بات کی۔ میری پلکیں بوجھل ہونے لگی۔ میں نے اپنی شادی کی پہلی رات کے بارے میں نہ جانے کتنے حسین خواب دیکھے تھے، مگر حقیقت ان خوابوں سے بالکل مختلف نکلی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے پہلی بار میری طرف دیکھا اور پرسکون لہجے میں کہا، ادھر آؤ۔ اس کی آواز سن کر میں چونک گئی اور آہستہ آہستہ اس کے قریب جا کر رک گئی۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ مجھے اپنا سانس بھی سنائی دے رہا تھا۔ اس نے میری طرف چند لمحے خاموشی سے دیکھا، پھر کہا، ہم دونوں شاید ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات لڑائی سے شروع ہو۔ اس کی سنجیدگی نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے بھی ہمت کر کے دھیمی آواز میں کہا، میں نے جو کچھ کہا وہ غصے میں کہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، غصہ انسان کی اصل پہچان نہیں ہوتا، مگر الفاظ کبھی کبھی ایسے زخم دے جاتے ہیں جو دیر تک یاد رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میری نظریں جھک گئی۔ مجھے پہلی بار اپنی بے احتیاط گفتگو پر واقعی شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں نے معذرت کرنا چاہی، مگر الفاظ لبوں تک آ کر رک گئے۔ اسی دوران اس کی نظر میرے لباس پر پڑی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، یہ لباس تمہارے لیے کافی بھاری لگ رہا ہے، اگر چاہو تو آرام دہ کپڑے بدل لو، ساری شام تم بہت تھک گئی ہوگی۔ اس کے لہجے میں حکم سے زیادہ سنجیدگی تھی۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا اور بدلنے کے لیے کمرے سے منسلک ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ اندر جا کر میں ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اتنا بڑا ڈریسنگ روم دیکھ کر مجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ کون سا لباس رکھا گیا ہے۔ الماری کھولی تو مختلف رنگوں کے کپڑے نہایت ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے حیرت سے ارد گرد دیکھا اور بے اختیار مسکرا دی۔ یہ لوگ ہر چیز کتنی ترتیب سے رکھتے ہیں، میں نے آہستہ سے خود سے کہا۔ اسی دوران مجھے واش بیسن استعمال کرنا تھا، مگر مختلف نل دیکھ کر میں الجھ گئی۔ میں ایک کے بعد دوسرا ہینڈل گھماتی رہی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا کس لیے ہے۔ اچانک اوپر سے شاور چل پڑا اور ٹھنڈے پانی کی چند قطرے میرے دوپٹے پر آ گرے۔ میں گھبرا کر ایک طرف ہٹی اور جلدی جلدی اسے بند کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر غلط بٹن دبانے سے دوسری طرف کا شاور بھی چل پڑا۔ میں بے اختیار بول اٹھی، یا اللہ، یہ بند کیسے ہوگا؟ میری پریشان شکل دیکھ کر اگر کوئی وہاں ہوتا تو شاید اپنی ہنسی نہ روک پاتا۔ باہر بیٹھا زیان بھی پانی کی آواز سن کر چونک گئے۔ اس نے دروازے کے قریب آ کر صرف اتنا کہا، اگر مدد چاہیے ہو تو دائیں طرف والا سلور ہینڈل بند کر دو، شاور رک جائے گا۔ اس کے لہجے میں پہلی بار سختی کے بجائے معمولی سی نرمی محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر ہاتھ رکھا تو واقعی پانی بند ہو گیا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور بے اختیار میرے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شاید ہماری پہلی گفتگو طلق سے شروع ہوئی تھی، مگر قسمت دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش سمجھ بوجھ کا پہلا دروازہ آہستہ آہستہ کھول رہی تھی۔ میں ابھی تک ہر چیز کو خواب اور حقیقت کے درمیان کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ ڈریسنگ روم کی ہر چیز میرے لیے نئی تھی۔ ایک نل بند کرتی تو دوسرا چل پڑتا۔ آخرکار زیان خود اندر آیا اور چند لمحے میں تمام نل بند کر دیے۔ میرے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر نسبتاً نرم لہجے میں بولا، تم پہلے جا کر کپڑے بدل لو، سردی لگ جائے گی۔ مجھے اپنے سماعت پر یقین نہ آیا۔
یہی شخص چند گھنٹے پہلے مجھ پر برس رہا تھا اور اب پہلی بار اس کے لہجے میں سختی کم محسوس ہوئی۔ میں خاموشی سے سر ہلا کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ وہاں موجود الماری میں کئی جوڑے ترتیب سے رکھے تھے۔ میں نے ایک سادہ سا سوٹ منتخب کیا اور کچھ دیر بعد وہاں واپس کمرے میں آ گئی۔ زیان کھڑکی کے قریب کھڑا باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، پھر بغیر کسی جذبات کے بولا، یہ رشتہ ہماری مرضی سے نہیں ہوا، اس لیے بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں۔ احترام قائم رہے تو یہی کافی ہوگا۔ اس کے الفاظ سن کر میرے دل میں عجیب سی کھسک اٹھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں نے بھی کبھی یہ سب نہیں چاہا تھا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آج رات تم آرام کرو، ہم دونوں کو بہت کچھ سمجھنے کے لیے وقت چاہیے۔ میں خاموشی سے صوفے پر جا بیٹھی۔ دل میں سینکڑوں سوال تھے، مگر زبان جیسے ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے چہرہ دوسری طرف کر لیا تاکہ وہ میری کمزوری نہ دیکھ سکے۔ زیان نے میری طرف دیکھا ضرور، مگر کچھ کہے بغیر بستر کی طرف چلا گیا۔ شاید وہ بھی اپنے فیصلے کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی۔ میری آنکھوں سے نیند کون سو دور تھی۔ میں بار بار امی کی باتیں یاد کر رہی تھی کہ ایک دن مجھے ان کے فیصلے کی حکمت سمجھ جائے گی، مگر اس لمحے تو ہر چیز دھندلی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ اگر یہی میرا مقدر ہے تو میرے دل کو بھی اتنی ہمت عطا فرما دے کہ میں اس آزمائش کو صبر کے ساتھ گزار سکوں۔ فجر کی اذان کی آواز سن کر میری آنکھ کھلی۔ رات بھر صوفے پر سونے کی وجہ سے جسم میں شدید درد تھا اور ہلکا بخار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بامشکل اٹھ کر وضو کیا اور نماز ادا کی۔ سجدے میں جاتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے صرف اتنی دعا مانگی، یا اللہ، اگر یہی شخص میری تقدیر ہے تو اس کے دل میں میرے لیے نرم گوشہ پیدا فرما اور مجھے بھی صحیح راستہ دکھا۔ نماز کے بعد میں آہستہ آہستہ نیچے ناشتے کی میز کی طرف آئی۔ حویلی کے سب افراد وہاں موجود تھے۔ زیان بھی سیڑھیاں اتر کر آ رہا تھا، جبکہ میں اس کے چند قدم پیچھے تھی۔ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھتے ہی امی کے دل میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی اور انہوں نے فوراً محسوس کر لیا کہ میری آنکھوں نے پوری رات سکون نہیں دیکھا۔ یہ صرف ایک نئی زندگی کی ابتدا نہیں تھی، بلکہ یہ ایسے امتحان کا آغاز تھا جس کا انجام ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ تبسم بیگم کی تدفین کے بعد گھر کی فضا پر ایسا سکوت چھا گیا تھا جیسے حویلی کی دیواریں بھی سوگ منا رہی ہو۔ بڑی اماں نے نم آنکھوں کے ساتھ زیان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، ایمن کا خاص خیال رکھنا، وہ اپنی ماں کے بغیر خود کو سنبھال نہیں پائے گی۔ ان کے الفاظ سنتے ہی زیان کا دل بے اختیار ایمن کی طرف کھنچ گیا۔ وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اس حصے کی طرف بڑھا جہاں وہ اکثر اپنی ماں کی یادوں میں کھوئی رہتی تھی۔ کمرے میں داخل ہوا تو ایمن جائے نماز پر بیٹھی ہاتھ اٹھائے اپنی محرومہ والدہ کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے آنسو مسلسل رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ دعا ختم کر کے جیسے ہی وہ پلٹی، زیان کو سامنے کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے امید کی ہلکی سی کرنجا کی۔ لرزتی آواز میں اس نے صرف ایک سوال کیا، میری امی؟ زیان نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما، مگر خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہی اشارہ ایمن کے لیے سب کچھ سمجھنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بے یقینی سے بار بار سر ہلاتی ہوئی بولی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری امی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ دیوانہ وار دروازے کی طرف بڑھی، مگر زیان نے فوراً اسے سنبھال لیا۔ ایمن ضبط کھو بیٹھی، وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زیان نے پہلی بار اسے مضبوطی سے سہارا دیا، مگر اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ چکی تھی، لیکن اس لمحے سے اپنی تکلیف سے زیادہ ایمن کی حالت کی فکر تھی۔ وہ مسلسل اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر ماں کا غم ایسا زخم تھا جس پر کسی تسلی کا مرہم پوری اثر نہیں کرتا۔ وہ خط اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ 2 ہفتے بیت گئے، مگر حویلی کی فضا اب بھی اداس تھی۔ ایمن پہلے سے کچھ سنبھل ضرور گئی تھی اور اس میں سب سے زیادہ کردار بڑی اماں کا تھا۔ انہوں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح سینے سے لگائے رکھا۔ اس کے باوجود ایمن کا زیادہ تر وقت اسی حصے میں گزرتا جہاں وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہاں کی ہر چیز میں اسے اپنی ماں کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، اس لیے وہ اس جگہ کو چھوڑنے کا حوصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔
اس دن بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر کے اپنی والدہ کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ قرآن کو احترام سے الماری میں رکھتے ہی وہ پلٹی تو دیکھا زیان خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ کئی دن بعد وہ دونوں یوں آمنے سامنے آئے تھے۔ زیان کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی تھکن اور پچھتاوا جھلک رہا تھا، جبکہ ایمن نے نظریں جھکا لی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد زیان نے دھیرے سے پوچھا، آخر مجھے؟ میرے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے آہستگی سے کہا، میں صرف اپنی حد پہچان گئی ہوں۔ جہاں میری ضرورت نہ ہو وہاں رکنا بھی مناسب نہیں لگتا۔ زیان چند قدم چل کر میرا بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ نرم تھی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ بات کبھی مت بھولو، تم میری ذمہ داری ہو، میری شریک حیات ہو۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں بے اختیار نمی اتر آئی۔ میں نے دھیمی آواز میں جواب دیا، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ رشتہ محبت سے نہیں، حالات سے بنا تھا۔ جو آپ چاہتے تھے وہ ہو گیا، اب مجھے مزید آزمانے کی ضرورت نہیں۔ میرے لہجے میں شکوہ کم تھا لیکن برسوں کی تھکن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے نرمی سے میری کلائی تھام لی اور بولا، چلو میرے ساتھ واپس چلو۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، میں بھی وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور دھیرے سے کہا، غم سے بھاگنے سے درد کم نہیں ہوتا، ایمن آؤ، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخرکار وہ مجھے آہستہ آہستہ حویلی کے مرکزی حصے کی طرف لے آیا۔ میرے قدم بھاری تھے، جیسے ہر قدم کے ساتھ دل پر ایک اور بوجھ بڑھ رہا ہو۔ راستے میں اس کی پھوپھی رابعہ بیگم سامنے آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی افسردہ لہجے میں بولی، بیٹا، ایمن کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے، اب تو وہ بالکل اکیلی رہ گئی ہے۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح اتر گئے، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی زیان نے فوراً ان کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز میں ایسی سنجیدگی تھی جس کی مجھے ہرگز توقع نہیں تھی۔ اکیلی، یہ لفظ دوبارہ مت کہیں پھوپھی، ایمن اکیلی نہیں ہے، میں اس کا شوہر ہوں، اور جب تک میں زندہ ہوں اسے کبھی تنہا نہیں ہونے دوں گا۔ ہمارے گھر کے سب لوگ اس کے اپنے ہیں، اور اب اس کے ہر دکھ اور ہر خوشی میں ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے بے اختیار سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار مجھے اس کے لہجے میں صرف فرض نہیں بلکہ یہ خاموش احساس ذمہ داری بھی محسوس ہوا۔ میرا دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ میں ابھی بھی اس پر مکمل یقین نہیں کر سکتی تھی، مگر نہ جانے کیوں ایسا لگا جیسے ہمارے درمیان کھڑی نفرت کی دیوار میں کہیں ایک باریک سی درار پڑ چکی ہو۔ شاید قسمت آہستہ آہستہ ہمارے درمیان ایسا پل بنا رہی تھی جس کی بنیاد زبردستی کے رشتے پر نہیں بلکہ وقت کے ساتھ جنم لینے والے اعتماد پر رکھی جانے والی تھی۔ 2 ہفتے گزر گئے تھے، مگر مجھے یوں لگتا تھا جیسے وقت وہی رک گیا ہو جہاں میری زندگی بدل کے رہ گئی تھی۔ گھر میں سب پہلے کی طرح میرے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے، لیکن میرے اندر کی خاموشی اب کسی سے چھپی نہیں تھی۔ اسی دن زیان نے سب کے سامنے آہستگی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، یہ اکیلی نہیں ہے، جب تک میں موجود ہوں اسے خود کو تنہا سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے الفاظ سن کر میں کچھ نہ کہہ سکی۔ سب کی نظریں ہم پر تھی اور وہ میرا ہاتھ تھامے مجھے اپنے ساتھ سیدھا ہمارے کمرے میں لے آیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے میری طرف رخ کیا۔ اس کی آواز پرسکون تھی مگر لہجہ سنجیدہ، جو بھی بات کرنی ہو کسی کمرے میں کیا کرو، میں نہیں چاہتا کہ تم ہر وقت خود کو سب سے الگ رکھو۔ میں خاموشی سے جا کر صوفے پر بیٹھ گئی، میری نظریں فرش پر جمی تھی۔ ایک وقت تھا جب میری ہنسی اس حویلی کی دیواروں سے ٹکراتی تھی، میں ہر چھوٹی سی بات پر مسکرا دیتی تھی، سب سے باتیں کرتی تھی، مگر اب ایسا لگتا تھا جیسے وہ لڑکی کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہو۔ اب میرے حصے میں صرف خاموشی اور یادیں رہ گئی تھی۔ شاید زیان میری آنکھوں کی اداسی پڑھ لی تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، کل میں تمہیں دوبارہ کالج لے جاؤں گا، تمہاری پڑھائی کسی صورت نہیں رکے گی۔ میں نے آہستہ سے سر اٹھایا، نہ جانے کہاں سے ہمت آئی، مگر اس بار میں نے اپنی بات صاف لفظوں میں کہہ دی۔ میں صرف پڑھائی نہیں کرنا چاہتی، میں اپنی تعلیم کے ساتھ کوئی کام بھی کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھا اور گہری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، جیسے میرے دل کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں پوچھا، اتنی جلدی نوکری کیوں کرنا چاہتی ہو؟
میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ میں کسی پر بوجھ بن کر نہیں جینا چاہتی۔ آج سب میرا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں، تاکہ کل اگر وقت بدل جائے تو مجھے اپنے وجود کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میرے الفاظ سن کر زیان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہوا کہ میرے اندر صرف دکھ ہی نہیں بلکہ خودداری بھی زندہ ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں کہا، میں اپنے اخراجات خود اٹھانا چاہتی ہوں، کسی پر بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی۔ میری بات سن کر زیان نے گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی ابھر آئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ کے انتخاب کر رہا ہو، پھر بولا، خود مختار بننا بری بات نہیں ایمن، لیکن ابھی تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری تمہاری تعلیم ہے۔ پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرو، اس کے بعد اگر تم کام کرنا چاہو گی تو ہم دونوں مل کر ایسا فیصلہ کریں گے جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ میں نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں پہلے کی طرح سختی ضرور تھی، مگر آج اس سختی کے پیچھے ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ شاید پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ وہ میری بات صرف سن نہیں رہا بلکہ سمجھنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، تمہاری امی کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ تم اپنی تعلیم مکمل کرو اور ایک کامیاب انسان بنو۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کا خواب ادھورا رہ جائے۔ اس کی بات سنتے ہی میری سانس جیسے رک گئی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، میری آنکھیں نمی سے بھرنے لگی۔ آپ کو یہ سب کیسے معلوم؟ اس نے فوراً میری طرف سے نظریں ہٹا لی، جیسے وہ کچھ چھپانا چاہتا ہو۔ کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، بس اتنا سمجھ لو کہ انہوں نے تمہارے بارے میں بہت سی مجھ سے باتیں کی تھی، باقی سوالوں کے جواب کسی اور دن دوں گا۔ میں اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ میرے دل میں بے شمار سوال ایک ساتھ جنم لے رہے تھے۔ امی نے اس سے کب بات کی تھی؟ کیا وہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے؟ آخر وہ کون سی حقیقت تھی جسے وہ مجھ سے چھپا رہا تھا؟ مگر اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس وقت کچھ بھی بتانے والا نہیں تھا، اس لیے میں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی آہستہ آہستہ ایک نئے معمول میں ڈھلنے لگی۔ ہر صبح زیان خود مجھے کالج چھوڑنے جاتا۔ پورے راستے ہم دونوں زیادہ بات نہیں کرتے تھے، مگر اس خاموشی میں اب پہلے جیسی اجنبیت نہیں رہی تھی۔ واپسی پر ڈرائیور مجھے لینے آ جاتا اور شام کو کبھی کبھار زیان صرف اتنا ضرور پوچھ لیتا، آج کا دن کیسے گزرا؟ یہ چند لفظ شاید معمولی تھے، لیکن میرے لیے بہت معنی رکھتے تھے، کیونکہ پہلے وہ میری خیریت پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔ ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، مگر ہمارے درمیان اب بھی ایک اندیکھی لکیر موجود تھی۔ وہ کبھی میری حدود سے آگے نہیں بڑھتا تھا اور میں بھی اس کی خاموشیوں کا احترام کرتی تھی۔ نہ ہم دوست بنے تھے، نہ اجنبی رہے تھے۔ شاید ہمارا رشتہ کسی ایسے موڑ پر کھڑا تھا جہاں اعتماد آہستہ آہستہ جنم لے رہا تھا، اور دل دونوں کے تھے، مگر احتیاط اب بھی دونوں کے قدموں میں تھی۔ حویلی کے سب لوگ میرے ساتھ بے حد محبت سے پیش آتے تھے۔ دادا جان اور بڑی اماں تو ہر وقت میرا خیال رکھتے، جیسے میں اس گھر کی بہو نہیں بلکہ ان کی اپنی بیٹی ہوں۔ مگر رابعہ پھوپھی کے رویے میں اب بھی وہی فاصلے تھے۔ وہ میرے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کرتی، لیکن ان کی آنکھوں میں برسوں پرانا کوئی شکوہ اب بھی زندہ محسوس ہوتا تھا۔ میں نے بھی وقت کے ساتھ ان سے کوئی شکوہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ نومبر کی آخری شام تھی، ٹھنڈی ہوائیں کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی اور بارش کی نرم بوندیں صحن میں مسلسل برس رہی تھی۔ مجھے سردیوں کی ایسی شامیں ہمیشہ سے بہت پسند تھی، خاص طور پر گرم گرم پکوڑے بنانا۔ اسی شوق میں باورچی خانے میں ملازمہ کے ساتھ مصروف تھی، جب بیسن میں مسالے ملاتے ہوئے میری نظر باہر برستی بارش پر پڑی تو بے اختیار امی یاد آ گئی۔ ہر سال پہلی بارش میں وہ خود میرے ساتھ باورچی خانے میں آ جاتی تھی۔ ہم دونوں ہنستے ہوئے پکوڑے بناتے، پھر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر چائے پیتے۔ ان کی وہ مسکراہٹ آج بھی میرے یادوں میں ویسے ہی محفوظ تھی۔ یہ سب یاد آتے ہی میری آنکھیں نم ہو گئی، مگر میں نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیا تاکہ کسی کو احساس نہ ہو۔ اس روز گھر کا زیادہ تر افراد ایک قریبی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ میری پڑھائی کی وجہ سے میں ان کے ساتھ نہیں جا سکی تھی، جبکہ زیان دفتر کے کسی ضروری کام میں مصروف تھا۔ شام ڈھلتے ڈھلتے پوری حویلی غیر معمولی حد تک خاموش لگنے لگی۔ خاموشی کبھی کبھی انسان کو اپنے ہی خیالوں کا قیدی بنا دیتی ہے، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔
मैंने चाय का एक कप और गरम गरम पकौड़ों की प्लेट उठाई और टीवी लॉन्च में आकर बैठ गई। शायद टीवी की आवाज में मेरी तन्हाई कुछ कम कर दे, मगर ना जाने क्यों इस शाम दिल अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। बारिश अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। अचानक आसमान पर जोरदार कड़क हो गई। बिजली इस शिद्दत से चमकी कि पूरा लॉन एक लम्हे के लिए सफेद रोशनी में नहा गया और अगले ही लम्हे पूरी हवेली खूब अंधेरे में डूब गई। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। चारों तरफ ऐसी खामोशी छा गई कि सिर्फ बारिश की मुसलसल आवाज और दूर कहीं हवा से हिलते दरख्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैंने बेख्तियार मोबाइल की टॉर्च जलाई, मगर इसकी मध्यम रोशनी इस वसी हवेली के अंधेरे को बमुश्किल चीर पा रही थी। इसी लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ऊपर वाली मंजिल से किसी की आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज आ रही हो। मैं एकदम साकित रह गई। मैं जानती थी कि घर के सब अफराद तकरीब में गए हुए थे, तो फिर ऊपर कौन था? मैंने फौरन अपना मोबाइल उठाया और टार्च रोशन कर ली, मगर खाली और वसी हवेली पहले से भी ज्यादा पुरअसरार लगने लगी। बेख्तियार मेरे दिल से दुआ निकली, या अल्लाह खैर फरमा। इसी लम्हे बाहर मरकजी दरवाजे की सीमत किसी गाड़ी के रुकने की मध्यम सी आवाज सुनाई दी। मैं चंद कदम आगे बढ़ी, मगर अंधेरे की वजह से कुछ वाजा नजर न आया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे मालूम नहीं था कि दरवाजे पर आने वाला शख्स जायान है या कोई और। बारिश की आवाज हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद तेज होती जा रही थी। पूरी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी और हर जोरदार गरज मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। मैंने कई मरतबा जायान को फोन मिलाने की कोशिश की, मगर हर बार एक ही जवाब मिला, इसका फोन बंद था। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल में ना जाने कैसे कैसे वसवसे जन्म लेने लगे। एक लम्हे को तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे खौफ मेरे सीने पर बोझ बनकर बैठ गया हो। अचानक आसमान पर जोर से बिजली कड़की तो मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। मैं घबराकर भागती हुई अपने कमरे में आ गई, दरवाजा अंदर से बंद किया और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च जलाई और सोफे पर बैठ गई। इस लम्हे में किसी मजबूत लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक डरी हुई बच्ची की तरह महसूस कर रही थी। आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। दिल ही दिल में सोच रही थी, काश मैं भी सबके साथ चली जाती, कम से कम इस सुनसान हवेली में अकेली तो ना होती। दूसरी तरफ जायान भी शदीद परेशानी में था। दफ्तर का यह अहम काम उसे मामूल से ज्यादा देर तक रोके रखे हुए था। जब वो निकला तो मौसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग चुका था। इसने मोबाइल निकालकर मुझे फोन करने की कोशिश की, मगर बैटरी तकरीबन खत्म हो चुकी थी और चंद लम्हों बाद फोन बंद हो गया। इसने बेख्तियार स्टीयरिंग पर हाथ मारा। आज पहली बार इसे अपनी देर होने पर खुद से शदीद नाराजगी महसूस हो रही थी। बार बार एक ही ख्याल इसके जहन में आ रहा था कि मैं इस वक्त हवेली में अकेली हूँ और अंधेरे से हमेशा घबरा जाती हूँ। काफी देर बाद जब वो हवेली के मरकजी दरवाजे पर पहुंचा तो चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। बारिश अब भी मुसलसल बरस रही थी। वो तेजी से गाड़ी से उतरा तो चौकीदार भी दौड़ता हुआ इसकी तरफ आया। सर, बिजली काफी देर से बंद है। यूपीएस भी अचानक जवाब दे गया है और जनरेटर में भी खराबी आ गई है। मिस्त्री को इतला दे दी है कि वो रास्ते में है। जायान ने एक लम्हा भी जाया न किया। पहले जनरेटर चेक करो, बाकी बातें बाद में। इतना कहकर वो भीगते हुए तेज कदमों से हवेली के अंदर दाखिल हुआ। इसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मैं कहाँ हूँ। इधर मैं कमरे में बैठी हर आहट पर चौंक जाती थी। अचानक मुझे बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के करीब जाकर धीमी आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से चंद लम्हे खामोशी रही, फिर एक मानूस आवाज सुनाई दी, ऐमन, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। वो आवाज सुनते ही जैसे मेरे अंदर की सारी घबराहट आंसुओं में बदल गई। मैंने फौरन दरवाजा खोला। सामने जायान बारिश में मुकम्मल भीगा हुआ खड़ा था। इसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। इसने एक नजर मुझे देखा, फिर इत्मीनान का सांस लिया, जैसे इसके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि इसने आहिस्ता से कहा, मैं जानता हूँ तुम डर गई होगी, माफ करना, आज वाकई बहुत देर हो गई। यह शायद पहली बार था कि इसके लहजे में सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरी फिक्र भी साफ महसूस हो रही थी और मेरे दिल ने पहली मर्तबा इस तब्दीली को खामोशी से महसूस किया। बारिश की आवाज अभी तक खिड़कियों से टकरा रही थी। जयान ने मोबाइल की टॉर्च रोशन की और तेजी से कमरे की तरफ बढ़ा।
जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, मैं जो सोफे के कोने में खौफ से सिमटी बैठी थी, बेख्तियार उठकर इसकी तरफ बढ़ गई। घबराहट में मुझे ये भी याद न रहा कि चंद कदम पहले तक हम दोनों के दरमियान कितनी खामोश दीवारें खड़ी थी। मैंने सिर्फ इतना महसूस किया कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। ज़यान एक लम्हे के लिए हैरान रह गया, मगर अगले ही लम्हे इसने निहायत इत्मीनान से कहा, सब ठीक है, मैं आ गया हूँ। इसके लहजे में अजीब सी नरमी थी। मेरी सांसें अब भी बेतरतीब थी। मैंने आहिस्ते से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा था। पूरा घर खाली था, ऊपर से अंधेरा और बारिश। मेरी आवाज़ हिचकियों में गुम हो गई। इसने तसल्ली देते हुए कहा, अब फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं। इसकी बातों ने मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का कर दिया। इसी लम्हे जोरदार बिजली कड़की तो मैं फिर से चौंक उठी। ज़यान ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आज मौसम भी तुम्हें डराने पर तुला हुआ है। चंद लम्हों बाद अचानक बिजली वापस आ गई। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। मैंने फौरन खुद को संभाला और एक कदम पीछे हट गई। तब इसकी नज़र मेरे कपड़ों पर पड़ी जो बारिश की नमी से भीग चुके थे। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम भी बदल लो वरना सर्दी लग जाएगी। मैं भी कपड़े बदल कर आता हूँ। मैं खामोशी से सर हिलाकर दूसरे कमरे में चली गई। रात कुछ देर बाद परसुकून हो गई, मगर मुसलसल बारिश में भीगने की वजह से ज़यान को छींकें आने लगी। वो लैपटॉप पर दफ्तर का कुछ जरूरी काम मुकम्मल कर रहा था, लेकिन बार बार उठता और रुमाल से नाक साफ करता। मैंने बावर्ची खाने से गर्म दूध तैयार किया, इसमें हल्की सी हल्दी डालकर एक गिलास में लाई और इसके सामने रख दिया। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। ये मेरे लिए, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। आपको सर्दी लग गई है, पहले ये पी लीजिए, फिर दवा खाकर आराम कीजिए। चंद लम्हे वो खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट इसके लबों पर आ गई। शुक्रिया। पता नहीं क्यों इस एक लफ्ज में पहले से कहीं ज्यादा अपनायत महसूस हुई। कमरे में रूम हीटर चल रहा था और बाहर बारिश अब भी धीमी हो चुकी थी। कुछ देर खामोशी रही, फिर ज़यान ने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया। कॉलेज कैसा जा रहा है? पढ़ाई ठीक चल रही है? मैंने हल्की सी सांस लेकर कहा, ठीक है, लेकिन एक बात दिल में रह जाती है। इसने फौरन पूछा, कौन सी बात? मैंने झुझकते हुए कहा, मैं पढ़ाई के साथ कुछ अमली तजुर्बा भी हासिल करना चाहती हूँ। पहले सोचती थी कोई नौकरी कर लो, मगर मुझे मालूम था आप शायद इजाजत ना दो। ज़यान ने गौर से मेरी बात सुनी, फिर निहायत संजीदगी से बोला, अगर मकसद सीखना है तो बाहर जाने की जरूरत नहीं। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। वो बोला, मेरे दफ्तर आ जाया करो, सुबह कॉलेज और फारिग होकर चंद घंटे दफ्तर में काम सीख लिया करो। इससे तुम्हारा तजुर्बा भी बढ़ेगा और तालीम पर भी असर नहीं पड़ेगा। मुझे यकीन ही नहीं आया कि वो इतनी आसानी से मेरी बात मान लेगा। वाकई मैं आपके दफ्तर आ सकती हूँ? इसने इस बात में सर हिलाया। हाँ, लेकिन एक शर्त है। मैंने बेचैनी से पूछा, कौन सी? वो मुस्कुराकर बोला, पढ़ाई कभी नजरअंदाज नहीं होगी। तुम्हारी तालीम सबसे पहले है, बाकी सब बाद में। मेरे चेहरे पर कई दिनों बाद एक हल्की से मुस्कुराहट नमूदार हुई। शायद ये मुस्कुराहट बहुत छोटी थी, मगर ज़यान ने इसे महसूस कर लिया। इसी लम्हे इसे फिर जोर से छींक आई। मैं बेख्तियार बोल उठी, अब मजीद काम नहीं, लैपटॉप बंद कीजिए और आराम कीजिए। ज़यान ने लैपटॉप बंद करते हुए हल्के से कहा, लगता है अब तुम वाकई हुक्म चलाना सीख रही हो। मैं पहली बार खुलकर मुस्कुरा दी। कमरे की फिजा में मौजूद बरसों की अजनबियत अगरचे अभी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन इस रात दोनों ने महसूस किया कि एहतराम, ख्याल और एतमाद के छोटे छोटे लम्हे कभी कभी ऐसे रिश्ते भी बदल देते हैं जो सिर्फ मजबूरी में कायम हुए हों। ज़यान ने मेरी पेशानी पर नजर डाली तो इसके चेहरे पर तशवीश साफ दिखाई देने लगी। इसने नरमी से मेरे हाथ से लैपटॉप लेकर एक तरफ रख दिया और धीमे लहजे में बोला, तुम दूसरों की इतनी फिक्र करती हो कि अपनी तबीयत का ख्याल ही नहीं रखती। फिर वो मेरे करीब बैठ गया। चंद लम्हों तक कमरे में खामोशी छाई रही। हमारी नजरें एक दूसरे से मिली तो यूं लगा जैसे कई अनकही बातें बगैर लफ्जों के ही एक दूसरे तक पहुंच गई हो। मैंने नजरें झुका ली, मगर दिल की धड़कन मुसलसल तेज होती जा रही थी। मैंने आहिस्ता से इसकी तरफ देखकर पूछा, आपने अभी तक आराम क्यों नहीं किया? आपको बुखार भी है? वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पता नहीं क्यों आज नींद से ज्यादा सुकून की जरूरत महसूस हो रही है। इसी लम्हे इसे दोबारा जोर से छींक आई। मैं फौरन उठकर थर्मामीटर और दवा ले आई। बुखार वाकई बड़ा हुआ था।
میں نے فکر بھرے انداز میں کہا۔ آپ ایک لمحہ بھی ضد نہ کریں، پہلے دوا لیجئے پھر آرام کیجئے۔ اس نے میری بات خاموشی سے مان لی، دوا کھائی اور پانی کا گلاس واپس رکھتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار پہلے جیسی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی اور اپنائیت تھی۔ وہ دھیرے سے بولا، تمہاری یہ فکر انسان کو کمزور بھی کر دیتی ہے اور مضبوط بھی۔ میں اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرا دی، مگر جواب نہ دے سکی۔ میرے لیے اس کا بدلا ہوا لہجہ بھی سب سے بڑا جواب تھا۔ باہر بارش بدستور برس رہی تھی، مگر اب وہ خوفناک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے میں ہیٹر کی ہلکی سی گرمی، کھڑکی پر گرتی بارش کی آواز اور ہمارے درمیان قائم خاموش سکون ایک الگ ہی احساس پیدا کر رہے تھے۔ زیان نے کمبل اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، اب تم بھی جا کر آرام کرو، ورنہ کل کالج جانا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اٹھنے لگی تو اس نے صرف اتنا کہا، اور ہاں، اپنا بھی اتنا ہی خیال رکھا کرو جتنا دوسروں کا رکھتی ہو۔ اس کے یہ چند سادہ سے الفاظ میرے دل میں دیر تک گونجتے رہے، اور مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید ہمارے درمیان رشتے کی بنیاد اب صرف ذمہ داری نہیں بلکہ ایک خاموش اعتماد بھی بننے لگا ہے۔ اس کا بخار شاید اسے ایسی کیفیت میں لے آیا تھا جہاں دل کی بہت سی دبائی ہوئی باتیں بھی اختیار لبوں تک آ رہی تھی۔ زیان بار بار میرا نام آہستہ آہستہ پکار رہا تھا، جیسے میری موجودگی ہی اسے سکون دے رہی ہو۔ اس کی آواز میں پہلی بار وہ سختی نہیں تھی جس کی میں عادی ہو چکی تھی، بلکہ ایک ایسی بے بسی تھی جس نے میرے دل کو عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ میں اس کے قریب بیٹھی اس کی پیشانی پر بھیگا ہوا رومال رکھتی رہی، مگر اس کی نظریں مسلسل مجھ پر ہی ٹیری ہوئی تھی۔ وہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے خاموشی سے مسکراتا رہا، جیسے برسوں کی بے چینی کو آخر کار کوئی ٹھکانہ مل گیا ہو۔ میں نے نرمی سے اس کے ماتھے کو چھوا تو اس کا جسم اب بھی بخار کی تپش سے جل رہا تھا۔ میں گھبرا کر بولی، آپ کو ابھی بھی بہت تیز بخار ہے، پلیز آرام کیجیے۔ اس نے میری انگلیوں کو ہلکے سے تھام لیا اور دھیمی آواز میں کہا، پتہ نہیں کیوں تم پاس ہوتی ہو تو دل کو عجیب سا اطمینان ملتا ہے۔ شاید میں نے پہلے کبھی اس احساس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس کی بات سن کر میرے گال بے اختیار سرخ ہو گئے۔ میں نے نظریں جھکا لی، مگر دل کی دھڑکن پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ باہر بارش کی بوندیں مسلسل کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی اور کمرے میں صرف ہیٹر کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ زیان نے آنکھیں نیم وا کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، آج پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اللہ نے واقعی میاں بیوی کے رشتے میں یہ خاص سکون رکھا ہے۔ انسان جب تنہا ہوتا ہے تو اسے اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی، مگر مشکل وقت میں یہی ساتھ سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، صرف خاموشی سے کمبل اس پر درست کر دیا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، شکریہ، آج تم نے میری بہت دیکھ بھال کی ہے۔ اس کی آواز اب پہلے سے کمزور ہو رہی تھی، بخار بھی آہستہ آہستہ اترنے لگا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، اب لگتا ہے طبیعت سنبھل جائے گی۔ میں کچھ دیر تک خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ چند ہی لمحوں بعد اس کی سانسیں برابر ہونے لگی اور وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، پھر آہستگی سے اس کی پیشانی پر دوبارہ ہاتھ رکھا۔ بخار پہلے سے کم محسوس ہو رہا تھا۔ میرے لبوں پر بے اختیار ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شاید اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ بخار کی نیم بے ہوشی میں اس نے دل کی وہ باتیں کہہ دی تھی جو ہوش میں رہتے ہوئے کبھی زبان پر نہیں لا سکا تھا۔ اگرچہ وہ رات زیان کے دل کی دیواریں خاموشی سے گرا گئی تھی، مگر صبح ہونے کے بعد تقدیر ایک نیا امتحان سامنے لے آئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ چند گھنٹوں بعد میرے دل پر ایسا بوجھ آنے والا ہے جسے شاید صرف میرا رب ہی سمجھ سکتا تھا۔ صبح کافی دیر تک ہماری آنکھ نہ کھلی۔ سب سے پہلے زیان بیدار ہوا۔ اس نے نیم و آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ میں گہری نیند میں تھی اور سردی کی وجہ سے اس کی جیکٹ اوڑھے سکون سے سو رہی تھی۔ ایک لمحے کو وہ الجھن میں پڑ گیا۔ رات کی بہت سی باتیں اس کے ذہن میں جیسے مٹ چکی تھی۔ اس نے یاد کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر شدید بخار اور کمزوری کی وجہ سے اسے صرف دھندلے سے منظر ہی یاد آ رہے تھے۔ سر میں اٹھتی ہوئی درد کی لہر نے اسے مزید بے چین کر دیا۔ وہ آہستگی سے بستر سے اٹھا، چند لمحے خاموش کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر سر تھامے غسل خانے کی طرف چلا گیا۔ ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھوتے ہوئے وہ خود سے الجھ رہا تھا۔ کل رات آخر ہوا کیا تھا؟ مجھے کچھ صاف صاف کیوں یاد نہیں آ رہا۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، مگر کوئی جواب نہیں تھا۔ جب وہ تیار ہو کر باہر آیا تو میں بھی جاگ چکی تھی۔
मेरी नजरें बेइख्तियार इसकी तरफ उठी, मगर इसने सिर्फ एक मुख्तसर सी नजर डाली और खामोशी से अलमारी से अपने कपड़े निकालकर तैयार होने लगा। इसकी गैर मामूली खामोशी ने मेरे दिल में अनजाना सा खौफ पैदा कर दिया। वो दफ्तर जाने के लिए कमरे से निकला तो मैं भी जल्दी से इसके पीछे आ गई। सीढ़ियों के करीब पहुंचकर मैंने धीरे से इसे आवाज दी, जयान, एक लम्हा रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। वो रुका जरूर, मगर इसके चेहरे पर उलझन नुमायां थी। कहो, क्या बात है? मैंने धीमी आवाज में कहा। आप नाश्ता किए बगैर जा रहे हैं, तबीयत भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर संजीदगी से बोला, अपना ख्याल रखना अच्छी बात है, मगर मेरी फिक्र में खुद को परेशान मत किया करो। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आपको कल रात की कोई बात याद है? वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से सर नफी में हिला दिया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि बुखार बहुत तेज था, बाकी सब कुछ धुंधला है। अगर इस दौरान मुझसे कोई नामुनासिब बात या रवैया सरजिद हुआ तो मैं माजरत चाहता हूँ। इसके अल्फाज मेरे दिल पर किसी बोझ की तरह गिरे। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर खुद को संभालते हुए सिर्फ इतना कहा, आपको देर हो रही है, दफ्तर चले जाएं। वो मेरी कैफियत समझे बगैर खामोशी से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही मेरी आंखों में रुके हुए आंसू बह निकले। मुझे तकलीफ इस बात की नहीं थी कि इसे सब कुछ याद नहीं, बल्कि इस बात की थी कि मेरे दिल में जो खामोश तब्दीली आ चुकी थी, इससे वो अब तक बेखबर था। अगले चंद दिनों में जायान अपने कारोबारी मामलात में बुरी तरह मसरूफ हो गया। अचानक इसे बैरून मुल्क एक तवील सरकारी दौरे पर जाना पड़ा। रवानगी इतनी जल्दी हुई कि इसे मुझसे तफसील से बात करने का भी मौका ना मिला। हवेली एक बार फिर पहले जैसे खामोश हो गई, मगर इस बार खामोशी से घर में नहीं, मेरे दिल में भी उतर चुकी थी। मुझे एहसास नहीं था कि यह फासले वक्ती नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते को एक नए इम्तिहान से गुजारने वाले थे। हवेली के सब लोग आज भी मुझे पहले जैसी इज्जत और मोहब्बत देते थे, मगर मेरे अंदर जो कुछ टूट चुका था, इसकी खबर किसी को ना थी। इन्हीं दिनों मेरी तबीयत मुसलसल बोझल होने लगी। कमजोरी, चक्कर और बेवजह थकन ने मुझे निठाल कर दिया। बड़ी अम्मा ने मेरी हालत देखी तो जिद करके मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मुआयने के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए मुबारकबाद दी, आप माँ बनने वाली हैं। ये सुनते ही मेरी आंखों से बेख्तियार खुशी के आंसू बह निकले। पूरी हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने सदका खैरात किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर मैंने सबसे हाथ जोड़कर एक दरख्वास्त की, राह करम अभी जायान को कुछ मत बताए, मैं खुद वापस आने पर इन्हें ये खुशखबरी दूंगी। सबने मेरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए खामोश रहने का वादा कर लिया। मैं हर दिन इसी उम्मीद में गुजारने लगी कि वो वापस आएगा तो सबसे पहले इसे अपने आने वाले बच्चे की खबर दोगी। मगर जिस दिन वो बैरून मुल्क से वापस आया, इस दिन मेरी जिंदगी ने ऐसा रुख लिया जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। हवेली के दरवाजे पर इसके साथ एक अजनबी खातून को देखकर सब हैरान रह गए। दादा जान ने सख्त लहजे में पूछा, ये कौन है? जयान ने बगैर किसी झिझक के जवाब दिया, ये नाइला है, मेरी कारोबारी साथी और बहुत करीबी दोस्त। मैं चाहता हूँ कि आइंदा जिंदगी के फैसलों में ये भी मेरे साथ रहे। इसके अल्फाज सुनकर पूरा हॉल खामोश हो गया। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी बात इतने सुकून से कह देगा। दादा जान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम भूल रहे हो कि तुम पहले से शादीशुदा हो। जयान ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं किसी हकीकत से इनकार नहीं कर रहा, मगर मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहता हूँ। इसकी आवाज में जिद साफ महसूस हो रही थी। माहौल मजीद खराब होता देखकर मैंने खुद आगे बढ़कर सबको खामोश रहने का इशारा किया। बराह करम इस मामले पर अभी कोई बहस ना करे। मेरी आवाज में अजीब सा सुकून था, हालांकि अंदर मेरा वजूद बिखर रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से पूरा खानदान एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाए। चंद लम्हों बाद मैं अपने कमरे में वापस आ गई। जयान हमेशा की तरह लैपटॉप खोले किसी काम में मसरूफ था। बेख्तियार मेरा हाथ अपने पेट पर चला गया। मेरे दिल में एक नई जिंदगी धड़क रही थी, मगर मैंने अब भी इस खुशखबरी को अपने दिल में छुपा रखा था। मैंने खुद को संभालते हुए इसके करीब जाकर खामोशी से कहा, आप वापस आ गए, यही काफी है। जयान ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और बोला, शायद तुम्हें भी घर वालों से सब मालूम हो गया होगा। मैंने मध्यम से मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ, कुछ बातों का अंदाजा पहले ही हो गया था। आप अपनी जिंदगी के फैसले इत्मीनान से कीजिए, मेरी वजह से किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा, जैसे मेरे लहजे की बेहद खामोशी से उलझा रही है। फिर बोला, तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं।
تمہاری عزت اور تمہارا مقام اپنی جگہ محفوظ ہے۔ میرے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ بعض اوقات انسان کو مقام نہیں دل چاہیے ہوتا ہے، لیکن ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اتنا کہہ کر میں کھڑکی کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی تاکہ وہ میری آنکھوں میں اترتے آنسو نہ دیکھ سکیں۔ گھر میں آنے والے دنوں میں مسلسل مہمانوں کی آمد و رفت رہی۔ نائلہ کے استقبال اور مختلف تقریبات کی تیاریاں جاری تھی۔ بڑی اماں ہر لمحہ مجھے سنبھالنے کی کوشش کرتی، مگر میں نے اپنے تمام دکھ مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیا۔ ایک دن میں نے خود نائلہ کے لیے لباس منتخب کرنے میں مدد کی، اس کی مہندی کی تھال سجائی اور ہر انتظام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مجھے دیکھ کر سب حیران تھے، مگر کوئی میرے دل کا حال نہیں جانتا تھا۔ شام ڈھلے جب سب لوگ خوشیوں میں مصروف تھے، میں خاموشی سے حویلی کی چھت پر چلی گئی۔ ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے آنسو مزید روک نہ سکی۔ ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا اور دھیرے سے کہا، میرے بچے، شاید تم ہی میری زندگی کی وہ روشنی ہو جو مجھے دوبارہ جینا سکھائے گی۔ دور کہیں آسمان پر بادل گرج رہے تھے، مگر میرے دل میں برسنے والی خاموش بارش ان بادلوں سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ چھت پر کھڑی میں نے اپنے آنسو پوچھے اور دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا، اگر میری محبت سچی ہے تو میں اسے زبردستی کبھی نہیں مانگوں گی۔ اب میری پہلی ذمہ داری میرے آنے والے بچے کی تھی۔ میں نے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے اور صرف اتنی دعا مانگی، یا اللہ، اگر میرے نصیب میں یہ رشتہ باقی ہے تو اسے عزت کے ساتھ واپس لوٹا دینا، اور اگر نہیں تو مجھے اتنی ہمت دینا کہ میں تیرے فیصلے پر راضی رہ سکوں۔ اگلی صبح نکاح کی تقریب کی تیاریاں عروج پر تھی۔ مہمان آ چکے تھے، ہر طرف رونق تھی، مگر اس رونق کے پیچھے ایک عجیب سی بے چینی بھی چھپی ہوئی تھی۔ قاضی صاحب نے جیسے ہی نکاح کی کارروائی شروع کرنے کے لیے زیان سے رضامندی پوچھی، اسی لمحے حویلی کے مرکزی دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک معمر خاتون اور ایک درمیانی عمر کا شخص تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ وہ نائلہ کی خالہ اور اس کے بڑے بھائی تھے۔ ان کے ہاتھ میں چند فیلے اور تصاویر تھے۔ انہوں نے سب کے سامنے کہا، یہ نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ نائلہ پہلے ہی کسی اور سے منگنی کر چکی ہے۔ بیرون ملک جانے کے بعد اس نے مالی فائدے کے لیے زیان سے اپنی اصل حقیقت چھپائی۔ انہوں نے ثبوت بھی سب کے سامنے رکھ دیے۔ نائلہ کا چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پہلے وہ انکار کرتی رہی، مگر جب مزید شواہد سامنے آئے تو اس کی خاموشی ہی اس کے اعتراف کے لیے کافی تھی۔ اس نے سر جھکا کر کہا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے دولت اور آسائش کے لالچ میں سب کچھ چھپا لیا تھا۔ زیان جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس انسان کے لیے وہ اپنا گھر، اپنی عزت اور اپنی بیوی کا دل توڑنے جا رہا تھا، وہ رشتہ ہی جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا۔ میں سب کے پیچھے خاموش کھڑی تھی، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی سوال۔ میری خاموشی نے اس کے دل کو پہلے سے زیادہ بے چین کر دیا۔ اسی لمحے بڑی اماں نے مزید خاموش نہ رہنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، زیان، تمہیں ایک اور سچ بھی جان لینا چاہیے۔ میں نے فوراً انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر وہ رکی نہیں۔ تم باپ بننے والے ہو۔ ہانیہ کئی ہفتوں سے تمہیں یہ خوشخبری دینا چاہتی تھی، مگر تمہاری خوشی کی خاطر اس نے سب سے یہ بات چھپائی رکھی۔ یہ الفاظ سنتے ہی زیان کے ہاتھ سے تمام کاغذات زمین پر گر گئے۔ اس کی نظریں بے اختیار میرے چہرے پر جم گئی۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے نم آنکھوں کے ساتھ صرف اتنا کہا۔ میں چاہتی تھی یہ خبر تمہیں مسکراتے ہوئے دے، مگر تقدیر نے شاید کوئی اور دن لکھ رکھا تھا۔ زیان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اسے اپنی ہر بات، ہر بے رخی اور ہر وہ لمحہ یاد آنے لگا جب اس نے میری خاموش محبت کو نظر انداز کیا تھا۔ وہ میرے قریب آیا، مگر میں یہ قدم کھینچے ہٹ گئی۔ ہانیہ، مجھے معاف کر دو۔ میں نے ضد، غلط فہمی اور اپنے غرور میں تمہیں بہت تکلیف دی۔ میں نے پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا، معافی مانگ لینا آسان ہوتا ہے، مگر ٹوٹے ہوئے اعتماد کو جوڑنے میں وقت لگتا ہے۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتی، مگر اب یہ فیصلہ صرف میرا نہیں، ہمارے بچے کا بھی ہے۔ پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ زیان نے سب کے سامنے سر جھکا دیا اور کہا، میں آج سے اپنے ہر عمل کا حساب دوں گا، لیکن ایک وعدہ کرتا ہوں، میں دوبارہ کبھی تمہارا اعتماد نہیں توڑوں گا۔ وقت گزرتا گیا۔ زیان نے اپنی بات سچ کر دکھائی۔ اس نے نہ صرف اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، بلکہ اپنے رویے سے بھی ثابت کیا کہ انسان اگر سچے دل سے بدلنا چاہے تو اللہ اس کے لیے توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ ہر قدم پر میرا خیال رکھنے لگا، میری تعلیم مکمل کروائی، میری عزت کو ہمیشہ اپنی عزت سمجھا اور اپنے آنے والے بچے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔
चंद माह बाद जब हमारे बेटे ने दुनिया में आंख खोली तो जयान ने इसे गोद में उठाते हुए नम आंखों से कहा, ये बच्चा सिर्फ हमारी खुशी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से हमें मिला दूसरा मौका है। मैंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया, फिर जयान की तरफ देखा। इसकी आंखों में अब गुरूर नहीं, सिर्फ निदामत, मोहब्बत और शुक्र था। इस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि बाज़ रिश्ते आजमाइशों से टूटते नहीं, बल्कि अगर दोनों सच्चे दिल से इन्हें संभाले तो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। मोहब्बत सिर्फ दावन से नहीं बल्कि एहतराम, वफादारी, सब्र और अपने किए की जिम्मेदारी कबूल करने से जिंदा रहती है। जब इंसान अपनी गलती मानकर खुद को बदल लेता है तो अल्लाह बिखरे हुए रिश्तों में भी दोबारा रहमत और सुकून पैदा कर देता है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।